किसी भी तहरीक में जुनून भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए, लेकिन फिक्र भी चाहिए। आपको समझना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, मंजर पे आपको नजर क्या आता है और उसके पीछे क्या है। यह है मुफक्किर का काम। कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुफक्किर और अहले जुनून इकट्ठा ना चले। हमें बिल्कुल सड़कों पे निकलना है, इस महंगाई के खिलाफ निकलना है, बर्बरियत के खिलाफ निकलना है, चादर और चार दीवारी की पामाली के खिलाफ निकलना है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, गुर्बत महंगाई ये सहती हैं, इनके चूल्हे हैं घरों के जो बुझते हैं, जो चल नहीं सकते, इनके बच्चे हैं जो बिलखते हैं। तो हम सब ने इकट्ठे, मर्द हो, औरत हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम सब पर यह आफत टूटी है। ये गैर मुनसिफाना निज़ाम हम सब के लिए है। हम सब ने इकट्ठे होकर निकलना है। कॉल क्यों नहीं देते, डी चौक क्यों नहीं बुलाते? और मैं हमेशा ये जवाब देता हूं कि मैंने 10-20 हज़ार के साथ डी चौक नहीं जाना, मैंने 50 हज़ार के साथ भी डी चौक नहीं जाना। वो तो गोलियां मारते हैं, मारी हैं उन्होंने गोलियां 26 नवंबर को, हमारे बच्चों को शहीद किया है। जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी, तो पेट्रोल पे एक टैक्स है जो वफाकी हुकूमत लगाती है, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। वो था 81 रुपये फी लीटर, उसको बढ़ाकर आज कर दिया गया है 160 रुपये फी लीटर। ये अरबों हार रुपए का, सैकड़ों अरबों हार रुपए का इजाफा है जो वफाकी हुकूमत की जेब में जा रहा है। और ये इस इजाफे से क्या खर्चे हैं जो किए जा रहे हैं आपके सामने हैं। 12 अरब रुपए का जहाज खरीदा पंजाब में। आप जानते हैं कि जो पुरतईश जिंदगी इस्लामाबाद में गुजारी जा रही है, चेयरमैन सेनेट के लिए नई गाड़ी, 13 करोड़ रुपए की नई गाड़ी खरीदी गई। दीगर वज़रा के लिए, ओहदेदारान के लिए अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं पिछले चंद माह में। दीगर अखराजात हैं जिनमें कमी क्या, इजाफा रुकने को नहीं आता। तो बहुत अरसा हुआ इस मुल्क के हर दानिश्वर ने, 78 साल से इस मुल्क का हर वो दानिश्वर जो गरीब का दर्द अपने दिल में रखता है, वो हमें ये बताता चला आया है कि ये रियासत बनी ही उमरा के लिए है, उनके लिए जो अपने आप को शुरफा कहते हैं। एलीट स्टेट है ये। इस मुल्क में एक तसव्वुर पहले दिन से कायम किया गया कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के हाकिम हैं अंग्रेज के जाने के बाद। उसमें अस्करी लोग भी शामिल हैं, उसमें सिविलियन लोग भी शामिल हैं, उसमें वो लोग शामिल हैं जो समझते हैं कि ताकत पर डाका डालना उनका हक है। ये डाका पड़ा 8 फरवरी 2024 को। आपके वोट को, मेरे वोट को, करोड़ों पाकिस्तानियों के वोट को रोंदा गया। और वोट को रोंदने का मतलब है कि आपकी आवाज को रोंदा गया, आपकी जिंदगियों को, आपकी ख्वाहिशात को रोंदा गया। और आज उसका समर, उसका फल हमारे सामने है। एक ऐसी हुकूमत बनी जो फरेब पर खड़ी थी, जो झूठ पर खड़ी थी, जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, जो आइंदा भी ये समझती है कि हुकूमत में रहने के लिए उसको अवाम के वोट की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ फॉर्म 47 की ज़रूरत है। फॉर्म 47 उसको बनाने वाले दे देंगे अगर वो खुशामद करते रहे। सर झुकाए रखा उन्होंने। जब आप जमहूरियत को खामोश करते हैं, जब आप वोट को लूटते हैं, तो ये होता है जो आज हुआ इस मुल्क में। जमहूरियत कोई आसाइश नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि जमहूरियत क्यों ज़रूरी है, क्यों हम जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत का बराए रास्त ताल्लुक वजह है कि इस मुल्क में आज भी 15 साल की उम्र के बच्चों में 40% ऐसे हैं जिनके जहन और जिनके जिस्म सुखड़े हुए हैं, स्टंटेड हैं, अपनी उम्र के लिहाज से वो कमतर हैं। उनके जहन को खुराक नहीं मिली, नश्व नुमा नहीं मिली, उनके जिस्म को खुराक नहीं मिली, नश्व नुमा नहीं मिली। ये पूरे खित्ते में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में ये नहीं है, भारत में ये नहीं है, श्रीलंका में ये नहीं है, नेपाल में ये नहीं है, ये पाकिस्तान में है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि पहले दिन से इस मुल्क में जमहूरियत पर डाका डाला गया। जमहूरियत को एक आसाइश समझा गया कि दिल होगा तो देंगे, दिल होगा तो नहीं देंगे। क्या हुआ अगर इलेक्शन लूट लिया? इलेक्शन तो लूटे ही जाते हैं। हमने ये नहीं अब मानना। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि इलेक्शन को लूटना किसी का हक है, कभी एक को बैसाखी के जरिए हुकूमत में बिठा दिया, कभी दूसरे को बैसाखी के जरिए बिठाया, वो कोई भी हो, हमने रद्द करना है इस तारीख को, वरना वही होगा जो आज हुआ। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में गुर्बत है और गरीब ममालिक में तो ऐसा होता ही है, ये बिल्कुल झूठ है। इस मुल्क में गुर्बत नहीं है, इस मुल्क में अवाम के हुकूक पर डाका है।
اس ملک کو اس طرح مرتب کیا گیا، اس ملک کی معاشی پالیسیوں کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ مزدور بے زبان رہے، ٹریڈ یونینز کو ایک منصوبے کے تحت پامال کیا گیا، خاموش کرایا گیا، کسانوں کی تنظیمیں نہیں بننے دی گئیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ضروری نہیں ہے، ریاست ضروری ہے، تو یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے۔ جس ریاست میں سیاست نہیں ہوتی، جس ریاست میں آواز بلند کرنا جرم بن جاتا ہے، مزدور کی آواز، غریب کی آواز، کسان کی آواز، دکاندار کی آواز، جس ملک میں ان آوازوں کو محض سیاست کہا جاتا ہے، اس ملک میں جبر کا نظام ہوتا ہے۔ وہ نظام ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کو پامال کرتا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے، معیشت میں پیٹرول بم اور ڈیزل بم آپ پر مارتا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ایک فریب پر کھڑے نظام نے آج ایک بار پھر آپ پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ہم ہرگز اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بڑی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی وہ ہیں جو غریب کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک، ہر فرقے، ہر نسل، ہر رنگ کے لوگ موجود ہیں۔ پورا پاکستان آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم اب آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ آپ نے جو اعتماد عمران خان پہ کیا ہے، اور عمران خان جس لیے آج تک جیل میں ہے، وہ نہیں کرتا ڈیل، وہ نہیں ہٹتا اپنے موقف سے پیچھے۔ اس کا موقف بالکل بلا شک اب یہ ہے، کسی شک و شبے سے بالا تر یہ ہے کہ حاکمیت اس ملک میں عوام کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے معاملات جو ہیں وہ عوام اور عوام کے نمائندے طے کریں گے۔ عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہماری معیشت کیا ہوگی، عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہم نے کس پر کیا ٹیکس لگانا ہے۔ یاد رکھیے، آج اس ملک میں ہر سال جو بجٹ بنتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان ٹیکسوں پر مشتمل ہے جن کا بوجھ غریب پر زیادہ پڑتا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس ہو، وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو، وہ ایکسائز ڈیوٹی ہو۔ ایک ٹوتھ پیسٹ وہ ایک سفید پوش تنخواہ دار خریدے یا ایک وہ ارب پتی خریدے، اس پر ایک ہی ٹیکس ہے۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں ریگریسو ٹیکسیشن، یعنی ایسی ٹیکسیشن جو غریب پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اور امیر پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے بہت کم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امیر کو آسائش دی جائے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کو، یا یہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں، ان کو پوری دنیا میں عوام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بجٹ کا بہت بڑا حصہ، 70% حصہ جو ہے وہ ایسے ٹیکسوں پر مشتمل ہے جو غریب دشمن ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ انکم ٹیکس، جس میں آپ امیر سے اس کی حیثیت کے مطابق ٹیکس لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہاری آمدن زیادہ ہے تو تم ٹیکس بھی زیادہ دو گے۔ غریب سے اگر ہم 5%، 80,000 روپے یا لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کمانے والے سے اگر ہم 10% ٹیکس لیتے ہیں، تو جو 2 کروڑ کماتا ہے مہینے کے، وہ ہمیں دے 50% ٹیکس۔ اس کو کہتے ہیں منصفانہ ٹیکس، کہ امیر جس کی استطاعت زیادہ ہے، جس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی وافر پیسہ اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہ اٹھائے ریاست کا بوجھ، وہ اٹھائے غریب کا بوجھ، وہ اٹھائے وہ بوجھ جس سے اسکول بنیں گے جن میں غریب کے بچے کو تعلیم ملے گی، جن سے وہ پروگرام مرتب ہوں گے جن سے غریب کے بچے کو صحت ملے گی، عوامی ہسپتال، ریاست کے ہسپتال بہتر ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کے ہسپتال بن جائیں جو ایک نمونہ ہو جیسے کوئی 5 سٹار ہوٹل ہے، امیروں کے بچوں کے لیے اسکول بن جائیں جو 7 سٹار ہوں، اور غریب کا بچہ سسکے، اس کو نہ تعلیم ملے نہ اس کو خوراک ملے۔ یہ ہوتا ہے مقصد ایک منصفانہ معیشت کا، ایک منصفانہ نظام ٹیکس کا۔ تو جس زاویے سے بھی دیکھیں، آج ہماری مملکت ایک غیر منصف نظام پر کھڑی ہے، غیر منصفانہ نظام پر کھڑی ہے، ایک ایسے نظام پر کھڑی ہے جو امیروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو ان کی ضرورت پوری کرتا ہے جو بالادست ہیں، جن کو پلاٹ درکار ہیں ڈی ایچ اے میں یا کہیں اور ہو، ان کو پلاٹ بھی مل جاتے ہیں، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کو، اس قیمت پر نہیں جو مارکیٹ کی قیمت ہے، ان کو کروڑوں کے پلاٹ، اربوں کے پلاٹ ہزاروں میں مل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس ریاست کا مقصد کہ امیر کو امیر تر کرو، غریب کو اور پیسو، غریب کو غریب تر کرو۔
تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ایک لمحے کے لیے نہ سمجھیے کہ یہ آپ کا مقدر تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ایران کی جنگ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہے کہ آپ کی معیشت کو کھڑا ہی ان بنیادوں پر کیا گیا ہے جو انسان دشمن ہیں، جو غریب دشمن ہیں۔ اس ریاست نے اپنے پاس وہ ذخیرہ نہیں کیا جس کو ضرورت کے وقت وہ آپ کے لیے استعمال کر سکتی۔ یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سامراجی نظام جو پچھلے 30-40 سال میں غالب ہوا ہے تمام دنیا پر، جس کے نتیجے میں ایسے حکمران سامنے آئے ہیں، ایسی حکومتیں سامنے آئی ہیں بشمول پاکستان میں، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب پر بوجھ ڈالے رکھو تاکہ غریب کی آواز نہ اٹھے، تاکہ جمہوریت نہ پنپ سکے۔ تو یہ ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن معین قریشی صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہیں حقوق خلق پارٹی کے سربراہ جناب عمار علی جان صاحب، ان کا ایک ماضی ہے، یہ ایک مفکر ہیں، یہ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی تحریک میں جنون بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، لیکن فکر بھی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منظر پہ آپ کو نظر کیا آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ہے مفکر کا کام۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مفکر اور اہل جنون اکٹھا نہ چلے۔ ہمیں بالکل سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے، بربریت کے خلاف نکلنا ہے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف نکلنا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غربت، مہنگائی یہ سہتی ہیں، ان کے چولہے ہیں گھروں کے جو بجھتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے بچے ہیں جو بلکتے ہیں۔ تو ہم سب نے اکٹھے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم سب پر یہ آفت ٹوٹی ہے۔ یہ غیر منصفانہ نظام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں دیتے۔ پچھلے سال سے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے تم ڈرپوک ہو، تم کمپرومائزڈ ہو، کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے۔ اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے 10-20 ہزار کے ساتھ ڈی چوک نہیں جانا، میں نے 50 ہزار کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ تو گولیاں مارتے ہیں، ماری ہیں انہوں نے گولیاں 26 نومبر کو، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے۔ 28 فروری کو بھی جو لوگ احتجاج کرنے نکلے ان کو شہید کیا گیا، لاشوں کو اٹھا دیا گیا، ہسپتالوں میں ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ ہمیں اب انقلاب کی ضرورت ہے، جو بنیادیں اس ملک کی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایران میں ہوا، ایک انقلاب آیا، ہمارے سامنے ہے کہ اس انقلاب نے کیسے اس قوم کو جوڑ دیا ایک نظریے کے ساتھ۔ جب اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا نمائندہ جو ہے سیاہ نمائندہ مشرق وسطیٰ میں، یہ تو چڑھ دوڑیں گے، ان کے پاس تو ایسے بم ہیں، کلسٹر بم ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جن کو نہ ریڈار دیکھ سکتا ہے، ایسے بم ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک قوم جب متحد ہوئی، جب کھڑی ہو گئی، تمام تفرقے بھلا کر ایک نظریے کے ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنی تشخص کی برقراری کے لیے، تو بھاگنا پڑ رہا ہے آج اس جابر سپر پاور کو، بھاگنا پڑ رہا ہے اس کی زرخرید صہیونی طاقت کو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طاقت وہی ہے، وہی ریاست طاقتور ہے جہاں عوام اور ریاست کے درمیان خلیج نہیں ہے، جہاں ریاست کھڑی ہے عوام کے لیے، وہاں عوام کھڑے ہیں ریاست کے لیے۔ پورے ملک کا وجود جو ہے، پورے ملک کی جو ضمانت ہے اس کی خود مختاری کی، وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ اس ملک میں عوام کو زمین پر بوجھ سمجھا گیا، شروع دن سے یہی رویہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، میلے ہیں ان کے کپڑے، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ہم ہیں جو اشرف ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایسا آپ کے بچے، کسانوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وہ ہیں اس ملک کا مستقبل۔ جب تک ان کی آواز کو ہم بحال نہیں کریں گے، ان کی آواز کو سنوائی نہیں دیں گے، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں سنوائی نہیں دیں گے، یہ ملک سسکتا رہے گا، غریب سسکتا رہے گا۔ ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، کبھی اس کو خوش کر دو، کبھی اس کی خوشامد کرو، کبھی IMF کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑو۔ تو ہم نے اگر اس سے نجات پانی ہے، اس ملک کو واقعتاً ہم نے آزاد کرنا ہے، تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہے، ہمیں غریب کی آواز بننا ہے، غریب کے دستے بازو کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے، ہم نے مزدور کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسان کو، صحافی کو،
آپ لفظوں کے مزدور ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو شعور ملتا ہے، قوم کو اطلاع ملتی ہے، آپ پر ایک فریضہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ماضی کو جواز نہ بنائیں آج کے ظلم کا، یہ کہہ دینا کہ ظلم تو پہلے بھی تھا پھر کیا ہوا، آج اگر ظلم ہے تو 2018 میں بھی تھا، 2001 میں بھی تھا، 1990 میں بھی تھا، 1954 میں بھی تھا، یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ ماضی کا ظلم آج کے ظلم کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کو نہیں سہیں گے، ہم اپنی جمہوریت کو آزاد کریں گے، اپنی عدلیہ کو آزاد کریں گے۔ آج عدلیہ کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مالدار نہیں ہے، جو جا کر بالادست طبقوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم نہیں کرتا، ان کی خوشامد نہیں کرتا۔ آج وہ ہر شخص جو ہے اگر انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو عدالتوں کے دروازے بند ملتے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا یہی مقصد تھا، اب کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی لائیں گے، صوبوں سے ان کے حقوق چھینیں گے تاکہ وفاق کو مزید رقم ملے، وفاق مزید امیر ہو اور وفاق سے منسلک لوگ مزید امیر ہوں۔ تو ہم نے سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو ہم سب کو جھنجھوڑ